अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। कभी कभी होता है कि राह चलते चलते अचानक कुछ ऐसा नज़रों के सामने आ जाता है कि इंसान पल भर में सब भूल जाता है कि वो कहाँ है, क्यों है और क्या कर रहा है। कई बार छोटी सी बेजान चीज़ भी हमारा रास्ता रोक लेती है, हमारा हाथ थाम लेती है। जैसे कि अरसे बाद कोई मिला अपना पुराना साथी, बचपन में खोई हुई कोई अनमोल चीज़ या फिर माजी से जुड़ी कोई याद। इमशाल सहर के साथ भी यही हुआ था। वो मरी के माल रोड के एक तरफ उस 9-10 साला लड़के के पास खड़ी कहीं खोई हुई थी। ये भूल ही गई थी कि उसके घर वाले सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। वो मरी जैसी खूबसूरत जगह पर 3 दिन गुजार कर अब वापस जा रहे थे तो बड़ी नंद के कहने पर वो उनकी शॉल लेने की खातिर मॉल रोड से नीचे की तरफ आई थी और अब वो शॉल पसंद करके वापस गाड़ी की तरफ जा रही थी जब सड़क किनारे खड़े लड़के के स्टॉल पर उस सफ़ेद मोतियों वाली माला ने उसे रुकने पे मजबूर कर दिया। वो दूर खड़ी उन सफ़ेद मोतियों को देख रही थी। जब वो लड़का बेजार सी शक्ल बनाए उसे देखते हुए बोला, बाजी तुमको कुछ लेना भी है या फिर सिर्फ देखती ही रहोगी? वो हाल में लौटी थी और फिर फौरन शहरयार की तलाश में इधर उधर देखा। जब वो शॉल पसंद करके निकली थी तो वो पीछे दुकान में ही खड़ा था मगर अब नज़र नहीं आ रहा था। इमशाल के पास ना मोबाइल था ना वॉलेट। दोनों चीज़ें वो अपने पर्स में ही छोड़ आई थी जो गाड़ी में पड़ा था। तभी उसे शहरयार नीचे की जानिब से आता नजर आया मगर 2-4 कदम चल के वो उधर ही रुक गया और वहीं से उसे इशारा करने लगा कि जल्दी आओ, देर हो रही है। मगर इमशाल भी अपनी जगह खड़ी रही तो उसे ही ऊपर आना पड़ा। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? हमने पहले ही इतनी देर कर दी है। सुबह सुबह निकल जाना चाहिए था। शहरी मुझे ये माला लेनी है। और शहरयार ने उसे हैरत से देखा जो सड़क किनारे लगे स्टॉल से माला लेने की बात कर रही थी। पागल तो नहीं होगी तुम? क्या करोगी? ये बेकार चीजें हैं सारी। शहरी प्लीज मुझे सिर्फ ये सफेद मोतियों वाली माला ले दो। मेरा वॉलेट गाड़ी में पड़ा है वरना मैं अब तक ले चुकी होती। पता है इमशाल कभी कभी तुम बिल्कुल पागलों वाली हरकतें और बातें करती हो। वो जैसे उसकी जिद के सामने हार गया और वॉलेट निकालते हुए उस लड़के को माला उतारने को कहा। वो कुछ दूसरी मालाएं भी उतार उतार के दिखा रहा था जब इमशाल बोली, मुझे ये सिर्फ सफ़ेद मोतियों वाली माला दो। शहरयार ने पैसे देने के लिए जब कीमत पूछी तो वो चालाक सा लड़का माला हाथ में लिए बोला, सिर्फ 1000 रुपये। शहरयार का तो हैरत से मुंह खुल गया। खान पागल तो नहीं हो? ये क्या तुम समंदर से निकाल कर लाए हो मोती जिनकी माला बनाई है? 100 रुपये भी इसके ना बहुत ज्यादा है। नकली मोती है, रखो अपने पास ही। मगर शहरी मुझे हर हाल में ये माला लेनी है। तुम दे दो ना पैसे, मैं गाड़ी में जाके दे दूंगी तुम्हें। लड़के को भी समझ आ गया कि ये बीबी हर हाल में माला लेकर जाएगी और ऐसा ही होता। उसके पास जो पैसे होते तो भले 1000 की लेके ही जाती मगर शहरयार उसका हाथ थाम के वहां से चल ही पड़ा जब पीछे से वो लड़का आवाजें देने लगा, अच्छा साहब 500 दे दो। थोड़ा और दूर गए तो बोला, चलो साहब ठीक है, बीबी की खुशी के लिए 200 में ही ले लो। शहरी ने रुककर सिर्फ इतना कहा, अब मुफ्त में भी दोगे तब भी हम नहीं लेंगे। और वो उसके साथ बेहिसी से पीछे चलती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत खास पीछे रह गया, कुछ बहुत अनमोल हाथ भर की दूरी से फिर उसके हाथों से खो गया। अरे ये यहाँ के लड़के बड़े तेज होते हैं, रोजाना हजारों गाहक भुगताते हैं, अच्छी तरह समझ जाते हैं गाहक की साइकी। वो बेकार सी चीज तुम 1000 में ले लेती अगर जो मैं वक्त पे ना आ जाता और तुम्हें रोकता ना। अक्ल से काम लिया करो इमशाल, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, यूं बेकार सी चीजों पे खर्च नहीं किए जा सकते। और इमशाल सहर की आंखों में जलन होने लगी। बास चीजें इंसान के लिए इतनी अहम होती हैं कि उनसे जुड़ी कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। शहरयार कभी समझ ही ना पाता उसकी इस ख्वाहिश को। सफ़ेद मोतियों की ये माला
اس کی سالوں سے دبی ایک خواہش تھی جو آج ایک دفعہ پھر پورے ہونے کے نزدیک تھی، لیکن جیسے اس کے ہاتھوں سے پھر یہ مالا کسی نے دبوچ کے پھینک دی تھی۔ اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، لیکن وہ جیسے ماضی میں کھو گئی تھی۔ صرف 7 برس پہلے جب ایک شام اس کی خالہ نسرین اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی تو اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ کو سنا ہی ڈالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خالہ بھی اسے امی کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ وہ خالہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی گجرات کی اس حویلی میں جانا ہوا جو کہ ان کا آبائی گھر بھی تھا، جہاں پہ ساتھ کھیل کے وہ سب بڑے ہوئے تھے، تو وہ خالہ کے گھر جا کر خالہ کے اس بدذات بیٹے علی کی عقل ضرور ٹھکانے لگائے گی۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، اور وہ بھی امشال سحر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی چلی جائے اور اس کی خوب خبر لے، مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہے، بات آگے جاتی کہ نہیں، تم بھائی صاحب سے پہلے اس سے پوچھنا، یہ تو میری آرزو تھی، میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میرے علی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اگر امشال کی مرضی نہ ہوئی تو یہ بات ہم دونوں بہنوں میں ادھر ہی دفن ہو جائے گی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے، خالہ اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ پھر صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام گجرات سلمہ کو فون کرنے کا کیا تھا اور ساری کتھا اسے سنا ڈالی تھی۔ دوسرے ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمہ بھی چلی آئے، ساتھ ممانی اور ماموں بھی تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے امشال کا رشتہ اپنے بیٹے شہریار کے لیے مانگا۔ امشال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ خالہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھی اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی تھی، اسی لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ بیٹے کی خواہش پہ آئی تھی، مگر یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ بیٹے کی خواہش اور آرزو کو وہ اپنی خواہش بنا کر بھرم رکھ گئی تھی، مگر ان کے بیٹے کی خواہش اور محبت ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی اور وجہ دوسرے روز ہی ان کو مل گئی، جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اسی شام رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ جب امی نے اس کے سامنے علی اور شہری کا نام رکھا اور بتایا، باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں، میرے لیے تو دونوں بچے برابر ہیں، دونوں گھر مجھے پیارے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرے پاس بیٹی تو ایک ہی ہے، تو فیصلہ بھی تمہیں پہ چھوڑا ہے۔ مجھے تو دونوں بچے بہت عزیز ہیں، کسی پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ وہ تو فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، کہاں شہری اور کہاں وہ علی جس نے اپنے ابا کی دکان پہ ہی بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شہری اتنی بڑی حویلی کا اکیلا مالک، مگر پھر بھی کہتا تھا کہ شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا۔ جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ دبئی بھی گیا تھا۔ ان دونوں میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل تھوڑا تھا۔ پھر اس نے کئی بار شہری کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، تو پھر کیا مقابلہ تھا شہری اور علی کا، جو اگر وہ سامنے بھی جاتی تو فوراً نظریں چرا لیا کرتا تھا، سر جھکا لیا کرتا تھا۔ اس کو بھلا امشال سحر کی کیا قدر ہو سکتی تھی؟ اور پھر عجیب بات تھی، اس کی شادی شہریار سے ہو گئی تھی۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت اچھا، بہت بڑا خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی۔ شادی کے 2 سال بعد معروش جیسی گڑیا سے اللہ نے اسے نوازا تو اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی اندر کچھ ادھورا تھا، خالی پن سا۔ مگر اب اس کی خواہشیں بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھیں، جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھیں، اور شہری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا، تم پاگل ہو سچ میں۔ اور پھر شہری کے دبئی جانے میں صرف 11 روز باقی تھے، جب ایک دن امشال نے کہا، میرا جی چاہتا ہے ہم گجرات والی حویلی جائیں
باہر بڑے صحن میں بیٹھے اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں رکھے، ہم کاٹ کر کھائیں، ہم سب کالا نمک ڈال کر خوب مزے سے انہیں کھائیں۔ تب وہ بھی مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ مگر اس بار امشال سوچ چکی تھی کہ اس نے حویلی میں باہر صحن میں بیٹھ کر باغ کے مالٹے ضرور کھانے ہیں، اسی لیے اس نے مہروش کو آگے کیا۔ مہروش جو اس کی پیاری بیٹی تھی، پاپا مجھے دادو کے بڑے گھر جانا ہے، تو وہ فوراً مان گیا۔ یوں آج وہ گجرات کے سفر پر تھے، ممانی بھی ساتھ آئی تھی، ان کو بھی حویلی بہت عزیز تھی، مگر شہریار کی ضد کی وجہ سے انہیں حویلی چھوڑنا پڑی تھی، کیونکہ ماموں کے بعد وہ سب اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ حویلی آئے تو انہیں حیرت ہوئی، اسے علم نہ تھا کہ کچھ عرصے سے خالہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کروا رہے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، اس نے اس حویلی کا رخ ہی نہ کیا، جبکہ نانا نانی کے بعد وہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا۔ مگر نہ جانے کیوں شہریار سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ مگر آج جیسے حویلی میں قدم رکھا تو بچپن کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد ہاتھ تھامنے کو بے چین کھڑی تھی۔ خالہ اتنے پیار سے ملی، کھانا بھی سب اس کی پسند کا بنایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ خالہ اس کی پسند کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے تھی۔ رات کے لیے بھی خالہ اس کی اور شہری کی پسند سے بنانا چاہتی تھی۔ مہروش کیا شوق سے کھاتی ہے؟ یہ تو باہر کے کھانے شوق سے کھاتی ہے، یا پھر پیزا برگر کھا لیتی ہے۔ چلو کل باہر سے لے آئے گا علی، آج تو پھر گھر کا ہی کھانا پڑے گا اسے۔ اور علی کے نام پر اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ خالہ امی، علی کہاں ہے؟ ابھی تک ملاقات نہیں اس سے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی کبھی تو آدھی رات ہو جاتی ہے اسے گھر آتے آتے۔ صبح پہلے ٹائم اپنے ابا کے ساتھ دکان کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیکری کو وقت دینا ہوتا ہے، اور گھر کا بھی چکر لگانا پڑتا ہے کہ مزدور ٹھیک سے کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ خیر میں نے فون کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا۔ خالہ امی اٹھ کر ممانی کی طرف چل دیں اور وہ اٹھ کر باہر نکل آئی، جہاں پہ مہروش کھیل رہی تھی۔ ساتھ ہی پیپل کے بڑے سے درخت پہ وہ جھولا بھی موجود تھا جو ہر وقت آباد رہا کرتا تھا، بچوں کا رش لگا رہتا تھا۔ مہروش جھولے پہ آؤ نا۔ نہیں ماما، مجھے ایسے جھولے سے ڈر لگتا ہے، گر جاؤں گی اس سے، مہروش نے دور سے ہی جواب دیا۔ آج مہروش کو اس جھولے پہ بٹھا کر وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے جھولا جھولتے دیکھ کر وہ اپنا بچپن تلاش کر رہی تھی، مگر مہروش نے صاف انکار کر دیا، تو یوں ہی جھولے کے پاس کافی دیر کھڑی رہی۔ شہری تو جب سے آیا تھا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا، نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسے بے خیالی سی تھی کہ سامنے سے آتے اس شخص کو دیکھ ہی نہ سکی۔ جب قریب آ کے اس نے سلام کیا تو جیسے ہوش میں آئی، سامنے کھڑا وہ شخص تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ یہ تو اس علی سے بہت مختلف تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ کیسی ہو؟ شہریار بھی آیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ امشال ابھی تک حیران تھی۔ ہاں آیا ہے نا شہری، اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اور تم کیسی ہو؟ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کا حال بھی پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ نظریں جھکا کر یہ کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا، میں شہریار سے مل لوں۔ شاید سامنے کھیل رہی مہروش اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اور پھر اگلے روز علی انہیں لیے باغ میں چلا آیا تھا، جہاں آج بھی کئی درخت موجود تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ایک ایک درخت کو دیکھ رہی تھی، جیسے یہ درخت نہیں بلکہ ماضی کی وہ یادیں ہوں جنہوں نے آج بھی اسے سحر زدہ کر دیا ہو۔ انکل، کیا یہ اتنا بڑا باغ سچ مچ میں ہمارا ہے؟ مہروش نے کوئی تیسری بار یہی سوال پوچھا تھا، جبکہ باغ پہلے جیسا رہا بھی نہ تھا۔ بہت سارے درخت سوکھ گئے تھے، ہاں امرود اور مالٹے کے درخت موجود تھے۔ شہری، مجھے حویلی میں بیٹھ کر اپنے باغ کے مالٹے بھی کھانے تھے۔ جب وہ باغ سے نکلنے لگے تھے تبھی اسے خیال آیا، تو بی بی کچھ ٹائم پہلے آنا تھا نا، نظر نہیں آ رہا کہ مالٹے ختم ہو چکے ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ امشال نے بے اختیار درختوں کی طرف دیکھا
جو سچ مچ ہی خالی تھے۔ کسی کسی پہ ایک دو مالٹے نظر آ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، 4 مالٹے لگے ہیں، دور ہیں، شاید اس لیے بچوں سے بچ گئے، یا پھر ان پہ میرا نام لکھا تھا۔ پاگل ہو کیا، اتنی اونچی جگہ پہ لگے ہیں، پھر اوپر سے مالٹوں کے کانٹے جہاں پہ لگتے ہیں 3 روز درد نہیں جاتا۔ اسی مجھے معاف کرو، بازار سے آ جائیں گے مالٹے، تم حویلی میں بیٹھ کے کھا لینا۔ شہریار نے بات ہی ختم کر دی۔ مجھے یہی کھانے ہیں، تم… ابھی بات اس کے منہ میں تھی جب وہ ذرا غصے سے بولا، حد ہوتی ہے امشال، تم بچوں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو، چپ چاپ گھر چلو۔ امشال کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہمیشہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ تم ذرا میری یہ چادر اور چشمہ پکڑو، میں ابھی مالٹے اتار کر لاتا ہوں۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ علی نے اپنی چادر اور چشمہ اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، اور پھر اسے نہ ہی تو وہ مالٹے دور نظر آئے اور نہ ہی کانٹوں کا درد محسوس ہوا۔ 5 منٹ میں وہ 6-7 مالٹے اتار کر نیچے اتر آیا۔ ہاتھوں اور چہرے پہ کافی جگہ کانٹے لگ چکے تھے، مگر وہ پرسکون سا اس کے ہاتھوں سے چشمہ اور چادر لیتے ہوئے آگے چل پڑا، جبکہ امشال نڈھال وجود کے ساتھ بے جان ہاتھوں میں مالٹوں کا لفافہ تھامے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شہری تو پہلے ہی فون پہ بات کرتے ہوئے باغ سے نکل گیا تھا۔ وہ علی کے پیچھے پیچھے مہروش کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی، اور وہ مہروش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جبکہ جانے پہچانے راستے جیسے امشال کا دامن تھام کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں مہروش گڑیا، وہ سامنے بڑا سا بیری کا درخت دیکھ رہی ہو، اس پہ پریاں رہتی ہیں۔ اور امشال سحر کا سانس رک گیا، پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ کیا سچ مچ ہی پریاں رہتی ہیں انکل؟ ہاں بالکل، ہمیں ہماری نانی نے بتایا تھا، بے شک اپنی ماما سے پوچھ لو۔ اب وہ امشال کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے صرف سر ہلا دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ پریوں کو جو بچی پسند آ جاتی ہے وہ اسے گفٹ میں سفید موتیوں کی مالا دیتی ہیں، وہاں اوپر رکھ دیتی ہیں، پھر وہ مالا اس بچی کو نظر آتی ہے تو وہ اتار لیتی ہے۔ مگر انکل بچی کیسے اتارے گی؟ میں تو نہیں اتار سکتی۔ ہاں نا، پھر کوئی شہزادہ آتا ہے، وہ اوپر جا کے وہ مالا اتار لاتا ہے، پھر اس بچی کو دے دیتا ہے۔ ابھی تو پریاں تمہیں دیکھ رہی ہیں، اگر تم ان کو پسند آئیں تو کیا پتا تم کو بھی دے دے۔ مہروش مالا کے چکر میں بڑی خوبصورت مسکراہٹ سے جائے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ امشال سحر کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، کہیں بہت دور سے، اس کے ماضی سے۔ تم پاگل ہو، اس درخت پہ سایہ ہے۔ نہ بابا، میں نے مرنا تھوڑی ہے جو موتیوں کا ہار اتار لاؤں۔ نانی کی بڑبڑاہٹ بھی اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس درخت پہ کانٹے بھی بہت تھے۔ مشی، تم دودھ کی بالٹی پکڑو، میں اتار لاتا ہوں۔ اور 2 منٹ بعد وہ سفید موتیوں کی مالا اس کے ہاتھوں میں تھی، جس کو بل دے کر گلے میں ڈالا تو خود کو سچ مچ رانی سمجھا تھا امشال سحر نے۔ نانی ہمیشہ سے انہیں ایک جادوئی مالا کی کہانی سنایا کرتی تھی، جو کہ کسی شہزادی کو اس کا شہزادہ لا کر دیا کرتا تھا، اور پھر جانے ایک روز کیسے ان کے باغ کے اس درخت پہ وہ مالا آ کے اٹک گئی تھی۔ اس نے بہت شور مچایا تھا کہ اسے یہ مالا چاہیے۔ تب شہری اور علی دونوں ہی تھے، تب بھی شہری یوں ہی نکل گیا تھا، اور تب وہ پراسرار مالا اسے علی نے ہی اتار کر دی تھی۔ کتنی نادان تھی وہ، تب نہیں سمجھتی تھی، بس اسے ایک ظاہری چیز، ایک مالا ہی سمجھتی تھی، پر آج اس کہانی کو وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ سفید موتیوں کی مالا ہر کنواری لڑکی کے الڑ اور نوخیز خواب ہوتے ہیں، جنہیں صرف اس کی زندگی میں آنے والا شہزادہ ہی پورا کر سکتا ہے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شہزادہ اپنی شہزادی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر قیمت پہ پوری کرنا چاہتا ہے، کسی درد، کسی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر۔ لیکن وہی غلطی، وہی عام لڑکیوں والی غلطی، جب قدرت نے اسے اپنا شہزادہ چننے کا موقع دیا تو وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح نادان ثابت ہوئی، ظاہریت اور مادہ پرستی میں کھو گئی، اور اپنے
اصل شہزادے کو اور موتیوں کی اس مالا کو کھو بیٹھی۔ اس پر اسرار مالا سے نانی بھی شاید خوف زدہ ہو گئی تھی جو اسے علی نے درخت سے اتار کر دی تھی۔ اس نے پوری رات مالا کے موتیوں پہ ہاتھ پھیرتے گزاری تھی، مگر پھر رات ہی نانی اماں نے اس کے سونے کے بعد وہ مالا غائب کر دی اور صبح کہا کہ پریاں واپس لے گئی۔ انکل، اگر مجھے مالا نظر آئی تو آپ میرے لیے اتار لاؤ گے؟ مہروش پوچھ رہی تھی تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ میں کوئی شہزادہ تو نہیں ہوں۔ مہروش کا چہرہ اتر گیا۔ وہ آگے آئی، پھر بولی، مہروش، میرے لیے بھی ایک شہزادہ نے مالا اتاری تھی۔ میں مالا میں کھو گئی اور شہزادے کو پہچان ہی نہ سکی۔ پھر مالا بھی مجھ سے کھو گئی اور شہزادہ بھی چپ چاپ کہیں چھپ گیا۔ اور آج اتنے برسوں کے بعد موتیوں کی مالا کے درخت کے نیچے وہ مجھے ملا، پر میرے ہاتھوں میں نہ مالا ہے نہ شہزادے کو کچھ کہنے کا حق۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا۔ مہروش، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ پتہ نہیں بے خیالی میں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ وہ ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ چلو مہروش، گھر چلتے ہیں۔ اس درخت پہ سایہ ہے، وہ ہم سے ہمارا کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اندر سرگوشی سی ابھری تھی، جیسے اس کے اندر کوئی کہہ رہا ہو کہ میرا مان اور بھرم آج چھین لیا اس نے۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے چل پڑی، جبکہ علی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں میں مالٹوں والا شوپر پڑا تھا۔ تو یہ رہی حاصل اور لا حاصل کی کہانی۔ برسوں پہلے بھی وہ پاگل تھی، تب بھی شہری کو کانٹوں سے درد ہوتا تھا۔ آج بھی وہ پاگل تھی اور شہری کو مالٹوں کے کانٹوں سے ڈر لگتا تھا۔ تب بھی اس نے مالا اتار کر دی تھی بنا کسی کانٹوں کے خطرے کے۔ اور آج اس کی زندگی کی ایک چھوٹی سی خواہش، اپنے باغ کے مالٹے کھانے کی بھی اس نے پوری کی تھی، اور تمام خطروں کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ مالٹے توڑ لایا تھا، جنہیں دیکھ کے ہی شہری گھبرا گیا تھا۔ وہ کافی دور نکل آئی تھی، جانتی تھی واپسی ناممکن تھی۔ ہاں، اس بار گجرات میں نانا ابو کی حویلی سے جاتے ہوئے اس کا ہم سفر پچھتاوا تھا، عمر بھر کا پچھتاوا کہ اس نے موتیوں کی وہ خوبصورت مالا حاصل کر کے خود ہی تو اپنی نادانی سے گنوا دی تھی۔ ایسی ہی ہوتی ہیں لڑکیاں، ظاہریت پرست اور نادان، اور پھر اس کی طرح اپنے انتخاب پر بھی ساری عمر پچھتاتی ہی رہتی ہیں۔